अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन व जमीइल औलियाइ व सालिहीन व अलैना मअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम फ़क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन मोहतरम, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान शेख़ुल इस्लाम बानी जामे निज़ामिया जद्दा के ज़ेर एहतमाम जो सिलसिले औलिया के तज़किरे औलिया के उन्वान से जो सिलसिलेवार हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन की मुबारक ज़िंदगियों के कुछ हालात आपके सामने रखते हुए आ रहे हैं। आज जिस शख्सियत के मुतालिक़, जिस वली कामिल के मुतालिक़ आज हम गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो हज़रत हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात मुबारका है। नाज़रीन सामीन मोहतरम, हज़रत हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दरख्शां सितारे की हैसियत रखते हैं, क्योंकि सिलसिले वारसिया आप ही से जारी हुआ। ख़ानदानी हालात, आपके ख़ानदान के जो जद्द आला हैं मोरिस, जिनका नाम नामी आला हज़रत मौलाना सैयद अशरफ अबी तालिब हैं, जो अपने वक्त के शेख़ कामिल थे। वो अपने बाल बच्चों समेत जो है नेशापुर से हिजरत करके हिंदुस्तान में आकर ज़िला बाराबंकी के एक सूबा था रसूलपुर के नाम से, वहाँ पर आप आबाद हो गए। तो ये बात पता चली कि हज़रत हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जो जदों में से जिन्हें मोरिस हज़रत अशरफ अबी तालिब जो है आप नेशापुर से थे, तो उस वक्त में आप अपनी विद फैमिली पूरे ख़ानदान यानी पूरे घर के साथ आप जो है नेशापुर से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। ज़िला बाराबंकी का एक कस्बा था रसूलपुर, वहाँ पर आप आबाद हो गए और उन्हीं की नस्ल में से हज़रत हाजी हाफिज़ सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शुमार होता है, उन्हीं की औलाद में से हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह। पेशे के एतबार से आप बड़े ज़मींदार थे, लेकिन मालदार होने के बावजूद भी आप जो है ना दुर्वेशाना सिफात के हामिल थे। यानी एक ज़मींदार होने के बावजूद, एक मालदार होने के बावजूद, मगर जो आपके औसाफ थे वो बिल्कुल जो है दुर्वेशाना, यानी बिल्कुल जो है सादा लव ज़िंदगी आप बसर करते थे। तवाज़ु इनकिसारी की बुनियाद आपके अंदर थी, यानी उसी के तहत जो है ना तवाज़ु के साथ आप ज़िंदगी को बसर किया करते थे, यानी इतने मालदार होने के बावजूद भी। आइए, आपके वालदा माजिदा का नाम जो है सैयदा बीबी सकीना आपकी वालदा माजिदा का नाम था। निहायत ही आपकी वालदा भी सालिहा मुत्तकिया परहेज़गार ख़वातीन में से आपका शुमार हुआ करता है। आपका जो सिलसिला नसब देखा जाए हज़रत हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सिलसिला नसब के एतबार से देखा जाए तो आपका जो सिलसिला नसब है कई वास्तों से जो है ना मौला अलीजुल मुर्तज़ा सय्यदुना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है। और आप नजीबुत तरफ़ैन यानी दो तरफ से सादात हैं आप, यानी वालदा के एतबार से भी और वालिद के एतबार से भी। यानी वालदा का अगर सिलसिला नसब देखा जाए तो वो भी सादात हैं, और वालिद का अगर सिलसिला नसब देखा जाए तो वो भी सादात है। तो नजीबुत तरफ़ैन यानी दो तरफ से आपको सादात होने का शर्फ हासिल रहा। आपकी विलादत बसादत जो है यकुम रमज़ानुल मुबारक 1238 हिजरी देवा शरीफ में जो है आपकी विलादत बसादत हुई। देवा शरीफ यानी ये जो बाराबंकी है उसके आगे देवा शरीफ, जहाँ पर आपका जो मज़ार मुबारक है देवा शरीफ, वही देवा शरीफ के अंदर जो है आपकी विलादत बसादत हुई। आपने जो है 7 साल की उम्र मुबारक में ही 7 साल की उम्र मुबारक में आपने जो है हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल फरमाया, और बैत व खिलाफत जो सिलसिला बातिन के एतबार से, रूहानियत के एतबार से आपने जिसके हाथ पर बैत फरमाई वो हज़रत हाजी खादिम अली शाह जो है ना आपके दस्ते हक़ पर आपने हाजी हाफिज़ वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि तआला ने आपके दस्ते हक़ पर बैत फरमाई। आपके शेख का नाम था हज़रत हाजी खादिम अली शाह रहमतुल्लाहि तआला। यानी
جب بیعت فرمائی تو آپ کے جو شیخ ہیں وارث پاک کی جو ہے طبیعت میں دیکھا کہ عشق الہی ہے، محبت الہی کا جذبہ ان کے اندر سرشار ہے، اور ان کے محبت الہی کے اس جوش و خروش کو دیکھا تو آپ کو باقاعدہ سلسلہ قادریہ چشتیہ میں آپ کو داخل فرمایا۔ 11 سال کی عمر میں یہ جو ہے آپ کے شیخ نے دیکھا کہ کم سن مرید کو روحانیت کامل دیکھ کر، یعنی جب مرید ہونے کے بعد عمر کیا تھی حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی؟ 11 سال۔ تو اس 11 سال کی عمر مبارک میں دیکھا کہ یہ جو میرا مرید ہے یہ کم سن ہے لیکن روحانیت میں درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے، تو آپ کو کامل دیکھ کر جو ہے آپ کے شیخ نے ارادہ کیا کہ آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا جائے۔ تو آپ کو اس کم سنی کی عمر میں ہی، یعنی 11 سال کی عمر میں ہی آپ کے شیخ نے آپ کو جو ہے نا خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں دیکھنے والی بات یہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یعنی مرید ہونے کے بعد لیکن آپ کے شیخ نے دیکھا کہ اس میرے مرید کے اندر محبت الہی جو سرشار ہے، معرفت الہی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کو دیکھا کہ روحانیت میں اب درجہ کامل پر پہنچ چکا ہے، تو آپ کے شیخ نے چاہا کہ اب ان کو خلافت سے سرفراز فرمایا جائے۔ تو آپ نے جب اپنے اس مرید کو حاجی حافظ وارث علی شاہ کو جب خلافت سے سرفراز فرمایا تو اس وقت کئی مریدین جو آپ کے شیخ کے تھے انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس بچے کو جو ہے پرسوں آیا، کچھ دنوں قبل آیا ہی، اور اس کو فوراً آپ نے جو ہے نا نسبت کے ساتھ خلافت بھی عطا فرما دی۔ تو کچھ مریدوں کو اعتراض بھی ہوا، ہم اتنا برس کے ساتھ حضرت کے پاس موجود ہیں، خلافت مل گئی تو بڑی بات یہ، اب یہاں پر مرید ہو گئے تو یہ بڑی بات تھی، لیکن آپ نے خلافت کسی کو کم لوگوں کو دیا، لیکن آپ نے جو ہے حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ کو جو خلافت سے سرفراز فرمایا، کچھ مریدین کو اعتراض بھی ہوا۔ تو ان کو کیا پتا تھا کہ جو ہے یہ مرید ہی نہیں، حاجی حافظ وارث علی شاہ صرف مرید ہی نہیں بلکہ اپنے شیخ کی مراد بھی ہیں آپ۔ تو جب آپ کے شیخ نے آپ کو جو ہے خلافت سے سرفراز فرمایا، حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اگر سفر کو دیکھیں گے، آپ نے حرمین شریفین کے بھی سفر فرمایا، حج بیت اللہ کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی، اور کئی مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کے سعادت سے آپ مشرف بھی ہوئے، اور تقریباً جو ہے جب پہلی مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت کی تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے 3.5 ماہ آپ نے جو ہے نا مکۃ المکرمہ میں حرم شریف میں آپ نے قیام فرمایا۔ تو مدینہ پاک کی حاضری کا جب آپ نے ارادہ فرمایا کہ 3.5 مہینے جب آپ جو ہے مکۃ المکرمہ کے اندر رہے، اس کے بعد آپ نے چاہا کہ مدینہ پاک کی اب زیارت کے لیے جایا جائے، تو اس وقت آپ نے جو ہے نا مدینہ پاک کو آپ پیدل چل کر جو ہے مکۃ المکرمہ سے مدینہ پاک کا آپ نے سفر طے فرمایا، اور وہیں پر جب رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس تواضع و انکساری کے ساتھ، اس محبت رسول کے ساتھ جو سرشار ہے، جو آپ جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی، کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ جو ہے نا جب آپ داخل ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری کے لیے، اس تواضع کے ساتھ، اس محبت الہی کے ساتھ، اس عشق رسول کے ساتھ جب آقا کی بارگاہ سے باہر نکلے تو آپ پر ایسا فیض، ایسا کرم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا، جب آپ باہر نکلے تو کئی لوگ آپ کے دست حق کو چومنے لگے اور آپ سے جو ہے نا استفادہ کرنے لگے اس وقت میں۔ تو یہ حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے یہ سفر فرمایا۔ پھر آپ کی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو آپ نے نجف اشرف مولا علی المرتضیٰ اپنے جد اعلیٰ کے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی اہل بیت اطہار میں سے مولا علی المرتضیٰ حضور کے داماد، اور حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد مولا علی المرتضیٰ کی اولاد سے تھے آپ، تو آپ نے جو ہے مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا آپ کو شرف حاصل رہا۔ تقریباً 21 دنوں تک آپ، یعنی 21 دنوں تک حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجف اشرف میں رہے، آپ 21 دن رہے۔ اس کے بعد آپ نے کربلا معلیٰ میں امام علی کے مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بغداد شریف کے اندر حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر الگیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں جب حاضری کے لیے جب آپ جو ہے نا پہنچنے والے تھے، جانے والے تھے، جیسے آپ نے نجف اشرف میں وقت گزارا، اس طرح آپ نے کربلا معلیٰ میں وقت گزارا، اسی طرح آپ جو ہے بارگاہ غوثیت میں اب حاضری کے لیے جب حاضر ہونے والے تھے، اس وقت کے جو شہزادے تھے، سجادے تھے اولاد غوث اعظم میں، حضرت پیر سید مصطفیٰ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشارت دی، خواب میں فرمایا ہندوستان سے میرا بیٹا وارث علی شاہ آ رہا ہے، اسے زرد رنگ کا احرام پیش کیا جائے، فرمایا زرد رنگ کا احرام پیش کیا جائے۔
تو آپ کا استقبال کیا گیا جب آپ نے بارگاہ غوثیت میں جب آپ حاضری کے لیے آئے تو آپ کا استقبال کیا گیا. وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صاحب سجادہ اولاد غوث اعظم حضرت پیر سید مصطفیٰ گیلانی نے 2 احرام زرد رنگ میں آپ کی جو ہے بارگاہ مقدسہ میں پیش فرمایا. تو اس وقت جو ہے نا کسی نے حضرت سے مصطفیٰ گیلانی قبلہ علیہ رحمت و رضوان کو کسی نے مرید نے پوچھا حضرت ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو آپ اپنی بارگاہ سے جو ہے یا تو خرقہ دیتے ہیں یا دستار پہناتے ہیں. ہم نے پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کسی کو زرد رنگ کا 2 احرام آپ نے پیش فرمایا ہے. یہاں کے طریقے میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کسی کو خرقہ عطا فرمایا, کسی کو دستار عطا فرمائی. پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو جو ہے احرام عطا فرما رہے ہیں زرد رنگ کا. تو آپ نے جواب عطا فرمایا حضرت پیر مصطفیٰ گیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو احرام اپنی مرضی سے نہیں, ان کو جو احرام میں نے جو پیش کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں دیا ہوں. یہاں تو دستار دی جاتی ہے, خرقہ دیا جاتا ہے, لیکن میں جو یہ 2 احرام زرد رنگ کے ان کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کیونکہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھے بشارت دی, فرمایا کہ میرا بیٹا وارث آ رہا ہے, وارث پاک, تو لہذا جو ہے نا ان کو 2 احرام زرد رنگ کے عطا فرما دیا جائے. تو میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ غوث اعظم پیران پیر کے اشارے سے میں جو ہے نا یہ ان کو احرام عطا فرما رہا ہوں. اور حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کو دیکھا جائے, اتباع شریعت, اتنی پابندی شریعت کی, فرائض کے ساتھ ساتھ آپ نوافل کی بھی جو ہے قضا نہیں کرتے تھے, یعنی نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, آپ نوافل بھی ادا کرتے تھے, فرائض بھی ادا کرتے تھے. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تہجد بھی عطا کرتے, اشراق بھی عطا کرتے, اوابین بھی عطا کرتے. یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ آپ وہ نوافل نمازیں جس کے پڑھنے پر اجر و ثواب ہے, چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اتنی شریعت کی پابندی کہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی آپ ترک نہیں کرتے, اس کو بھی جو ہے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ اس کو ادا فرمایا کرتے. اور کوئی لوگ آتے تھے آپ کے پاس کچھ مسائل لے کے, تو حضرت جو ہے تعویذات وغیرہ کی سخت مخالفت فرمایا کرتے. حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعویذات وغیرہ کے سخت مخالف تو فرماتے نہیں, اس کو قرآن مجید کو پڑھانے کے لیے کہا جائے, اس کی کچھ آیتیں دی جائے, اس کو جو ہے پابند شریعت اس پہ جو ہے نا بنایا جائے, اس کو پابند شرع بنایا جائے اس کے اندر. تو آپ بالکل جو ہے ان عملیات وغیرہ سے بالکل آپ جو ہے نا اس کے جو ہے پسند نہیں کرتے تھے, اس کے آپ خلاف تھے, آپ مخالف تھے آپ اس کے. تو کسی شخص نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرے کچھ مسائل ہیں جس کو میں حل ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ بیٹے تم کثرت کے ساتھ درود پڑھو فرماتے, اور تم درود کثرت سے پڑھو, اللہ کے واسطے پڑھو, دنیا کے واسطے مت پڑھو فرماتے. اور کسی مرید نے پوچھا حضرت میں برسہ برس سے آپ کے پاس حاضر ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے معرفت الہیہ نصیب ہو جائے, اللہ کی معرفت مجھے نصیب ہو جائے. تو حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو فرمایا تم ایک کام کرو, ایک درود پڑھو. آپ نے وہ درود عطا فرمایا, اللہم صلی علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ, اللہم صلی علی محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ. اس درود پاک کو کثرت سے پڑھو, تمہیں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جائے گی. آپ کے ارشادات بڑے جامع ارشادات ہیں. آپ نے اپنے مریدین کو جو ارشادات فرمائے ان میں سے فرمایا مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح خطرہ دریا سے مل جاتا ہے. فرمایا سبحان اللہ. حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ فرماتے ہیں کہ مرید اس طرح پیر سے ملے جس طرح خطرہ دریا سے مل جاتا ہے. جب تک خطرہ نہیں ملتا خطرہ ہی رہتا ہے, جب وہی خطرہ دریا میں مل جاتا ہے وہی خطرہ دریا بن جاتا ہے. فرمایا تو جب تک خطرہ الگ ہوتا ہے دریا سے نہیں ملتا تو وہ خطرہ ہی شمار کیا جاتا ہے, لیکن وہی خطرہ جب دریا سے مل جاتا ہے وہ خطرہ نہیں رہتا بلکہ وہ دریا بن جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہے. فرمایا آپ کا وصال مبارکہ جو ہے نا 30 محرم الحرام 1323 ہجری کو جو ہے آپ کا وصال پاک ہوا, اور آپ کی مزار مبارکہ جو ہے دیبا شریف ہندوستان کے اندر موجود ہے, اور آج بھی ہزاروں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آج بھی فیض پا کر جاتے ہیں. یہ چند حالات زندگی حضرت حاجی حافظ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 بدعاؤں پروردگار عالم ہم سب کو تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.